आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको एक बार फिर वाज़े अल्फाज में बयान करना है। आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो एक अरसे से इस मुल्क में वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर जोर दे रहे हैं। पिछले दिनों ये हमने अपनी डिमांड बहुत पुरजोर तरीके से हम सामने लाए हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो रिफॉर्म्स की बात कर रही थी, और जब कोई भी आईनी तरमीम की जाती है तो उसमें सबसे जो ज़रूरी उसका प्रीरेक्विजिट है वो कंसेंसस बिल्डिंग होता है। और कंसेंसस बिल्डिंग में यकीनन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर बात की जाए तो वो आइडियल सिचुएशन है, और पीपल्स पार्टी भी इसी आइडियल सिचुएशन में यकीन रखती है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी अपना जो मौक़िफ़ है वो पुरजोर तरीके से पेश कर रही है। यूं ही हमें ये मालूम हुआ कि कोई आईनी तरमीम जो है उसका तस्करा हो रहा है, हमने अपनी जो बुनियादी डिमांड है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 जो कि दो बड़ी जमातों सियासी जमातों के दरमियान साइन हुआ, उसमें उसका जिक्र भी है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपना मंशूर है जो 2007 में दिया गया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जानिब से, और उसके बाद आने वाले हमारे जो भी मंशूर रहे हैं उसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम का जिक्र है। और चेयरमैन साहब ने कहा खुद भी बार बार कि इस अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्द इंसाफ मिले तो फिर आईनी वफाकी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है। ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो टूट चुका है। इस वक्त देखा जाए तो ना हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिल रही है, ना अदालत की जानिब से रिलीफ मिल रही है। कई अरसे से हम देख रहे हैं कि लाखों केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे ज़ाती एक्सपीरियंस को अगर देखें, जो बिलावल साहब फरमाते हैं, तो 45 बरस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को लग गए कायदे अवाम शहीद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलाने के हवाले से। 45 बरसों के बाद जो थोड़ा बहुत इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुनाई दिया, उसमें भी यकीनन कोई मुकम्मल इंसाफ नहीं, लेकिन इंसाफ इतना तो मिला कि उस ट्रायल को भाई ज़रा सी तवज्जो आपकी चाहूँगी कि उस ट्रायल को गलत करार दिया गया, जिसके नतीजे में मौत की सज़ा पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर, मकबूल प्राइम मिनिस्टर को सुनाई गई। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, जो कल सिंध हाई कोर्ट के बार के मेंबरान के सामने जो बिलावल साहब की तकरीर थी और फिर क्वेश्चन आंसर्स थे, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं था उनका कि एक अदालत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम को कत्ल किया। तो ये जब हम कहते हैं तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, एक माजी है, और इस जो काला फैसला था जिसके नतीजे में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई, आज भी
یہ عدالت اس کی ذمہ دار ہے. اسی لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو ایک عرصے سے اپنے جائز کیسز کے فیصلوں کے منتظر ہیں، انہیں بھی اسی طریقے سے سالوں سال انتظار کرنا پڑے. کہیں پوتا ہے تو اپنے دادا کے کیسز کو لے کے آیا ہے، کہیں ایک خاتون ہے تو وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی، چاہے اس کے خاندان نے کی ہے، چاہے اس کے رشتہ داروں نے کی ہے، وہ یہ رونا لے کر عدالت میں جاتی ہے. لیکن عدالت جو ہے وہ مصروف ہے سیاسی آئینی کیسز کو سننے میں. اور بلاول صاحب یہ غلط تو نہیں کہتے کہ جتنا وقت عدالت لگا رہی ہے، اگر تخمینہ لگایا جائے تو محض 10 سے 15% جو ان کا ٹائم ہے وہ عام عوام کے کیسز میں جاتا ہے، اور بقایا جو 85 to 90% ہے وہ ان آئینی اور سیاسی کیسز کو ڈیل کرنے میں چلا جاتا ہے. تو انصاف تو ملتا نظر نہیں آ رہا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں اب سر جوڑ کر بیٹھیں. اور کل یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جو صوبوں کے اندر عدالتی نظام ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہاں بھی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ آئینی عدالت صوبوں میں بھی بنائی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی جو سیاسی آئینی کیسز ہیں وہ ایک الگ عدالت سن سکتی ہے، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ پھر مین جو عدالت کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا وہ فوکس کر سکتی ہے. تو اس میں کوئی بھی قطغن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں تمام صوبوں کی برابری کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی، اور یہ بھی ہم نے اس میں جو ہے انویژن کر رہے ہیں کہ اس عدالت میں جو آئینی عدالت ہے اس میں ہر صوبے کو سربراہی کا موقع ملے گا روٹیشن کی بنیاد پر. تو ہر طریقے سے دیکھا جائے تو یہ عدالت جو ہے، یہ آئینی عدالت جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کمر کس لی ہے. ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے. اس دیرینہ مطالبے کے اوپر ہم تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو چاہتے ہیں کہ وہ کنسنسس بلڈ اپ ہو اور لوگ کنونس ہوں، قائل ہوں. ایک جماعت ہے جو اپنے نام پہ بھی انصاف لگا کے رکھتی ہے، لیکن وہ انصاف کے اس بنیادی تقاضے کو پورا کرنے سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ اس وقت اگر اسے انصاف چاہیے تو صرف ایک شخص کے لیے، لیکن اگر پیپلز پارٹی کو انصاف چاہیے تو اس ملک کی 25 کروڑ عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عدالتوں کے دروازے پر کھڑے ہیں، اپنی جمع پونجی بیچ کر وہ آئے ہیں کہ انہیں انصاف ملے، لیکن عدالت ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اس عام آدمی کی جو روداد ہے وہ سنے، اسے انصاف دے. اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو جو قانون ساز ادارہ ہے، جو لیجسلیچر ہے، وہ پھر ایسا ایک کو قانون بنائے جو آئین کے اندر چینج ہو یا قانون کے اندر ایک نیا قانون آئے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اب سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا اس کے اوپر شور مچا، لیکن دیکھا جائے تو وہ بھی عدالت کو کمزور کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے تھا. وہ کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس پر بڑی کوئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں، آج بھی کہیں سنوائی تھی، کہیں کسی ایک صوبے کی کورٹ میں بات چل رہی تھی، تو وہاں کہیں بھی آنریبل چیف جسٹس کے پاور کو کم کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو شیئر کرنے کی بات ہے. اگر 2 سینئر جج لگا دیے جائے ساتھ اور ایک شخص کو کہا جائے کہ جی آپ اپنی پاور 2 سینئر موسٹ ججز کے ساتھ شیئر کر کے ایک کمیٹی کی شکل میں وہ کام کریں جو آپ اکیلے کر رہے تھے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کہاں کوئی برائی ہے؟ اور اگر آنریبل پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ تو اس کا کام ہے، قانون سازی اس کا کام ہے، آئین سازی اس کا کام ہے. اگر وہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟
جس ادارے کا جو کام ہے اسے وہ کام کرنا ہے، اور کہیں پر بھی اس پاکستان کے آئین میں قطعاً نہیں ہے کہ جو اسمبلی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس میں متعدد آرٹیکلز ہیں جو پارلیمان کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ لیجسلیٹ کریں، اور اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے لیجسلیشن ہے تو اس کے اندر بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی انٹری موجود ہے جہاں پر لکھا ہے کہ اس کی ایکسپینشن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، رولز کو بھی ایکسپینشن پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی قطعاً نہیں ہے۔ بحث ہوئی ہے پچھلے برس، ہم جانتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں بہت ایک لائیو کارروائی ہوئی ہے۔ اس کارروائی کے جب میں نے پوری اس کارروائی کو پڑھا اور سنا تو کہیں مجھے ایسا نہیں محسوس ہوا کہ پارلیمنٹ یہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی۔ اگر پارلیمنٹ کسی چیز پر لیجسلیٹ کر سکتی ہے تو اس کو کیوں روکا جاتا ہے؟ موقف ہے، دیکھیں پولیٹیسائز ہر چیز کو کرنے سے ادارے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اداروں کے انٹرسٹ میں بات کریں، شخص کے انٹرسٹ میں بات نہ کریں۔ آج بھی اس ملک کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک آنریبل جج کو کنٹروورشل بنا رہی ہے۔ بھائی آپ کو جج صاحب نے نہیں کہا کہ میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاؤ، پہلے وہ کسی اور ادارے کے لوگوں کو کنٹروورشل بنا رہے تھے اور ادارے کو کنٹروورشل زیادہ ٹھیک ہے، اداروں نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہے ماضی کی، ایک ہمارے سیکیورٹی ادارے نے کی ہے، ہماری عدالت نے بھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو 45 برس بعد انہوں نے خود مانا کہ جی یہ ٹرائل غلط تھی، یعنی کہ ہمارے ہی ادارے کے لوگ غلط تھے، انہوں نے مانا، تو غلطیاں تسلیم ہو رہی ہیں نا۔ یہ ایک بدلاؤ ہے، یہ ایک بدلاؤ ہے معاشرے کے اندر۔ یہ جو غلطیاں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ خود مانیں گے، وہ مان رہے ہیں، لیکن آپ پھر گھسیٹ رہے ہیں آنریبل ایک جج صاحب کو، which is absolutely wrong۔ اور بلاول صاحب نے کہا، 2 ججز کے نام لیے جاتے ہیں تو بلاول صاحب نے کہا وہ دونوں ججز میرے لیے قابل احترام ہیں، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو پریزیڈنشل ریفرنس جو اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے پیش کیا، اور اس کو بھی 12-13 برس گزر گئے، اس ریفرنس کا جو نتیجہ آیا اس بینچ کے اندر یہی 2 آنریبل ججز تھے، ایک چیف جسٹس صاحب تھے اور ایک دوسرے آنریبل جج تھے اس بینچ کا حصہ۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کا احترام نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تاثر دینا بہت غلط ہے۔ اس تاثر کو ہمیں جب موقع ملے گا ہم غلط ثابت کریں گے۔ آنریبل چیئرمین جو ہمارے ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کل بھی اسے کہا، اس پر ان سے سوال ہوا، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اس سے قبل بھی انہوں نے جتنی مرتبہ میڈیا پہ چینل سے بات کی ہے انہوں نے اس تاثر کو زائل کیا ہے۔ بھائی ہم خود کہہ رہے ہیں تاثر اور پروپیگنڈا کے ذریعے جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ جھوٹ آپ 100 دفعہ بولے یا 1000 دفعہ بولے، جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی پرسن اسپیسیفک ریزنز کے وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی کنوکشن، اس کے لیے اس کا اپنا منشور ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا۔ انہوں نے خود یہ پیشکش کی کہ اس ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اس ملک کو فیملی کورٹس کی بھی ضرورت ہے، جو فیملی کورٹس ہیں وہ ان کا بھی قیام ہونا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو فیملی میٹرز ہیں وہ بھی الگ کر دینے چاہیے، یہ بھی شہید محترمہ کا ویژن تھا۔ تو جتنا زیادہ بائیفکیٹ کریں گے اتنا زیادہ جو کرنٹ کیسز ہیں لوگوں کے، جو بڑے شدید سیویئر کیسز ہیں لوگوں کے جس میں ان کو انصاف کی ضرورت ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ کیوں پھر ہمیں یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بھی ضرورت شاید نہ پڑے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ دشواری کا باعث بن رہی ہیں عام لوگوں کے لیے، اسی لیے اس نظام کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، آئینی عدالت بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی پرسن اسپیسیفک ہماری سوچ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کلیئر ہے۔ میں کسی اور جماعت کا نام نہیں لوں گی، آئی ایم شیور میں ان کی بھی نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں،
لیکن میں ان کی نیتوں پہ تو شک کر رہی ہوں نا کہ جو ایک آنریبل جج کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم ان کے لیے جو ہے وہ ریلی نکال رہے ہیں, ان کے لیے دھرنا دے رہے ہیں. ارے بھائی وہ آپ کو نہیں کہہ رہے دھرنا دیں, آپ یہ کر کے ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. اینڈ دس از ایبسلیوٹلی رانگ. صرف ایک شخص جو ہے اس کے پیچھے ایک جماعت انصاف کا جو ہے وہ راگ الاپ رہی ہے, ورنہ پورے پاکستان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا اسے. اب میں تو کہوں گی کہ یہ تحریک عمران ہے, انصاف تو نہیں ہے, کیونکہ وہ انصاف تو مانگ ہی نہیں رہے لوگوں کے لیے. وہ تو جو انصاف کے راستے ہیں ان میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. جہاں بات ہوتی ہے کہ جی آنریبل چیف جسٹس ایک کمیٹی کے تھرو یہ کام کریں جو ان کا آرٹیکل 184 میں ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی غلط ہے. آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں جس کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں کہیں کسی فورم پہ, وہ خود مانتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ ہونی چاہیے, لیکن پولیٹیکل گین ان کو نہیں ہے. تو ان کو کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کرنا ہے. آپ کریں کرٹیسزم مگر برائے اصلاح کریں. اگر آئینی عدالت کے لیے کوئی تجویز کی مخالفت برائے مخالفت کرنے سے گریز کرے, کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ میں ہے. ان کو ریلیف جلد ملے, ان کو ریلیف فوری ملے, اور ان کو ریلیف یقینی طور پر ملے. اس کے لیے عدالتی نظام کو صحیح کرنا اور ریفارم کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں, کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں, اور کل ان کو ایموشنلی بھی ایک بات ان کو کرنی پڑی, کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا ذاتی ایکسپیرئنس ہے ان عدالتوں میں. وہ ایک چھوٹی عمر سے عدالتوں میں اپنی والدہ کے ساتھ جاتے رہے ہیں, اور کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں دو ادارے مل جاتے ہیں اور اس ملک سے جمہوریت کو ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ ادارے جو ہے وہ ایک ادارہ غلط کام کرتا ہے, دوسرا اس کو سٹیمپ لگاتا ہے, پی سی او کے اوپر اوتھ بھی آ جاتا ہے, دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے عامروں کو, اور پھر عامر جو ہیں اور یہ ادارے مل کر ایک معصوم شخص کو 11-12 برس جیل میں بھیج دیتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ اس کا تعلق اسی نہتی لڑکی سے ہے جس نے جمہوریت کو اس ملک سے ختم نہیں ہونے دیا. تو یہ سزا دیتے ہیں آپ, سزا تو آپ دیتے ہیں, لیکن آپ سوچتے ہیں سزا دینے کے بعد زباں بندی ہو جائے گی. زباں بندی نہیں ہوگی, اور کنوکشن سے آئیں گے. 3 نسلوں سے بلاول صاحب نے کل بیان کیا کہ ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں, تو ہم تو نہیں ہاریں گے, نہ ہم تھکیں گے. لیکن خدارا ہوش کے ناخن لیں, یہ لڑائی ہم سب کی لڑائی ہے. یہ لڑائی صرف بلاول صاحب کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی ہے. اس میں اپنا حصہ ڈالیں, مل کر ہم اس آئینی عدالت کے قیام پر کام کریں. جو 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ممکن بنائیں, اور اس ملک میں جو انصاف اور عدل کا نظام ہے صرف لفاظی سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ہمارے ایکشن سے ٹھیک ہوگا. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اسے ٹھیک کرنے کے لیے, اور وقت آ گیا ہے کہ ایک بار پھر یہ چیپٹر کھلا ہے کہ جی آئینی ترمیم ہو. یہ دہائیوں میں ہوتی ہیں ترامیم, یہ ایسے روز نہیں ہوتی. اور جب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے اپنا ایجنڈا سامنے رکھا ہے. سی او ڈی کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. میری بہن بھی میرے ساتھ ہے, میں چاہوں گی کہ میری بہن بھی اس پر بات کرے, اور پھر ہم آپ کے سوالات کی طرف جائیں. جی آئیں, آ جائیں, بس ادھر آ جائیں, کرسی ادھر. آئی تھنک دس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی بات ہو چکی ہے تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دوں گی, لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گی کہ یہ جو تمام آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ایک آگ بھڑکائی جا رہی ہے, یہ آگ بھی ایک مضموم ایجنڈے کے تحت بھڑکائی جا رہی ہے. کیونکہ جب کسی ملک میں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اداروں کے مابین لڑائی ہو جائے, اور ایسے ادارے ہوں جن کے وجود سے جو ہے ملک مستحکم ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مضموم ایجنڈا ضرور ہوتا ہے. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی, میثاق جمہوریت پر عمل کیوں ضروری ہے. یہ ہماری شہید قائد کا ایک انفنشڈ ایجنڈا, ان کا ایک معاہدہ تھا جو ہمارے لیے
میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتی، اور تاریخ کا بھی یہ بوجھ ہے، اور ہمارے چیئرمین صاحب پر یہ ان کے اوپر فرض بھی ہے کہ وہ اپنی شہید والدہ کا کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو پورا کریں۔ اس وقت چونکہ بحث چلی ہوئی ہے ملک، اور اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے جس میں چاروں صوبے جو ہیں وہ یکساں طور پر جو ہے وہ ان کو نمائندگی، جس کے چیف جسٹس روٹیشن سے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ یہ جو سوچ ہے اس سے فیڈریشن کس قدر مضبوط ہوگی، لیکن اس کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جن کو آج یہ سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آج وہ اس پیج پہ نہیں۔ جب 2006 میں یہ معاہدہ ہوا تھا تو عمران خان نے اس کو انڈورس کیا تھا، لیکن آج اس کی جماعت اور وہ اس کی مخالف اس لیے کھڑے ہیں کہ آج وہ اس پیج پہ نہیں ہے۔ آج ان کے سیاسی مقاصد میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک الگ سے آئینی عدالت ہو، وہ اپنا کہا ہوا کیا ہوا سب بھول چکے ہیں، اور کوئی ایسا ڈرافٹ، کوئی ایسی ترمیم اس کے مقابل اگر ان کے پاس ہے تو وہ لائیں اور عوام کو دکھائیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک متبادل اس کی ہمارے پاس تجاویز، لیکن کچھ نہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ایفرٹ کو، ایک کوشش کو جو ہے اس کو زمیں بوس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ 2006 سے آج تک عمران خان کی جماعت کو اس میثاق جمہوریت میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ یہ میثاق جمہوریت 2006 میں سائن ہوئی، آج اس کو 2 دہائیاں تقریباً ہو گئی، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئینی عدالت پہ اعتراض آیا۔ آج کیوں آ رہا ہے؟ آج اس لیے آ رہا ہے کہ اس عدالت کے قیام سے، میں نے آپ کو کہا، فیڈریشن مضبوط ہوگی۔ اس عدالت کے قیام سے کسی ایک صوبے کی اجارہ داری نہیں ہوگی۔ اس عدالت کے قیام سے پاکستان کے عدالتی مسائل جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ایسی طاقتیں ہیں، میں نام بھی لے لوں گی، جن کے اخباروں میں عمران خان کے حق میں روزانہ کے حساب سے آرٹیکل چھپتے ہیں۔ آپ خود یہ سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت تمام دنیا میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں، چن چن کر روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ کئی سو مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک شخص کی محبت کم نہیں ہوتی، اور وہ شخص ہے قیدی نمبر 804۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے دیکھا آج سے پہلے اسرائیل کے اخباروں میں کسی پاکستان کے کسی لیڈر کو اس قدر کوریج ملی ہو، اور وہ اس کے غم میں اتنے بے قرار، اس کی محبت میں اتنے بے قرار ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سے بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں؟ کیا ہم یہ جو ہے کڑیاں نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو بھی نشانے پہ لیے ہوئے تھی؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جس نے پاکستان کی نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس پر انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ مل کر اٹیک کرنے کی سازش رچی تھی؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے کہ جس کو ایک مضبوط فیڈریشن، جس کو ایک مضبوط پاکستان اور پرسکون پاکستان نہیں اس کے بارے میں آتا؟ یہ وہی قوتیں ہیں، بھارت اور اسرائیل، جو اس وقت ہمارے ملک میں فساد پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی قوتیں ہیں جو ان کے لیے بے قرار ہیں، جو ان کو فنڈ کرتی ہیں، جو ان کو پیسہ دیتی ہیں۔ آج تک کسی پاکستانی لیڈر کے لیے 1 روپیہ آپ بتائیے کسی بھارتی یا اسرائیلی سورس سے آیا؟ کیوں ان کے دل میں اتنی محبت ہے اس ایک شخص کے لیے؟ اور آج وہی ایک شخص ہے جو ایک مضبوط عدالتی نظام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ روزانہ کے حساب سے فساد کرنے کی نئی سازشیں جو ہیں وہ اور اس کی پارٹی سوچتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ایک بڑا سوچ کا مقام ہے۔ ہمارے لیڈر چیئرمین بلاول صاحب نے اس کو بھانپ لیا ہے، ہم سب نے بھی بھانپ لیا ہے۔ ہم سیاسی طور پر ایک باشعور قوم ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پچھلے چند ماہ میں کتنے آرٹیکل چھپے ہیں اسرائیل کے اخباروں میں، اور کیا کہتے ہیں وہ؟ نہ وہاں میں آرٹیکل لکھوا سکتی ہوں، نہ وہاں مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی، نہ کوئی پاکستان کی طاقت وہاں آرٹیکل چھپوا سکتی۔ وہ ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے۔ لہٰذا ہم یہ پاکستان کی عوام کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اس سازش کو سامنے رکھیں، اور فساد پھیلانے کی جو ایک کوشش ہے اور آئینی اصلاحات کی راہ میں جو کھڑا ہے، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے اس کو دیکھیں، جو ٹریگر ہے، ٹریگر کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کو پہچانیں۔ بہت شکریہ۔
किया हुआ है, जिसमें एजेंसीज का रोल, फौज का रोल, उस पर पूरी पीपल्स पार्टी की बात कर रही चेयरमैन बिलावल से लेकर और आप तक, जो एजेंसी का किरदार है मोहतरमा ने उसको भी कट टू साइज करने की बात की, उसमें क्यों नहीं पीपल्स पार्टी बात कर रही? मेरा ख्याल है कल अगर आपने गौर से सुना होगा चेयरमैन बिलावल साहब की जो पूरी तकरीर थी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का जो मरहला था, तो उसमें तो उन्होंने बड़ा बरमला कहा कि ये हक ना किसी जनरल का है और ना किसी जज का है कि वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजे। और हमने जो एडवेंचर्स देखे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ख़ास तौर पर चाहे वो IJI का क़याम हो, चाहे वो उससे कबल एडवेंचर हो, चाहे वो पेट्रियट्स का बनाना हो, ये सारी चीज़ें इस मुल्क से पॉपुलर लीडरशिप को दूर रखने के लिए किया गया है। और यही वजह है कि अब तमाम पॉलिटिकल, देखिए आज जो रो रहे हैं वो थोड़ी देर पहले जो थे वो रुलाने की बातें कर रहे थे, आज जो रो रहे हैं वो थोड़ी देर पहले तड़पाने की बातें कर रहे थे, एसी छीनने की बातें कर रहे थे, जेल में अजियत पहुंचाने की बात कर रहे थे, और यहाँ तक कह रहे थे कि उनके तो रिश्तेदारों से भी उनको कट जाना चाहिए, उनके रिश्तेदारी भी उनसे तोड़ देनी चाहिए, उनसे शादियां लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये कुछ दिन कबल हम सुन, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये रवैये तकसीम करने के, नफरत फैलाने के, जिस तरह हमारी कॉलीग ने, मेरी बहन ने कहा कि जो फसादी जो एक सोच है उसको इस मुल्क से खत्म होना है, क्योंकि इस मुल्क की बका, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की सालमियत इत्तेहाद में है, मिलकर इस मुल्क को आगे ले जाना है। लेकिन कहीं और से इशारे आते हैं तो मुल्क में फसाद फैला दिया जाता है, कहीं और से इशारे आते हैं तो इस मुल्क को के पॉलिटिकल लीडरशिप को डिग्रेड किया जाता है, इंटरनेशनल सतह पर जाके इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ताने कसे जाते हैं, बातें की जाती हैं। किसको फायदा है इससे? किसी और को, इस मुल्क के किसी भी शहरी को इससे फायदा नहीं हो सकता। मैं तो नहीं मानने को तैयार, लेकिन अगर कोई और एजेंडा, किसी और के एजेंडा पर काम हो रहा है तो अब वो सिलसिला हम नहीं चाहते कि मजीद आगे बढ़े। इस मुल्क में इसीलिए जरूरी था फॉरेन फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज को होती है देखना कहां से हो रही है, ये छोटी बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो बंद अब होने चाहिए। हम सिर्फ बात आज दो इदारों की तो कर रहे हैं, लेकिन और बड़े एजेंडा की भी करें। वो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कहां से हो रही है, वो कौन से अकाउंट से, वो कौन से मुतनाज़ा अकाउंट से जिससे पैसे आए इस जमात के लिए। ताने बाने बहुत कहीं और भी मिले हुए हैं। हम तो कल भी बिलावल साहब ने गेट 4 का भी जिक्र किया, माय लॉर्ड का भी जिक्र किया, उन्होंने तो खुल के बात की है, लेकिन उस पर भी बात जरूरी है। जो कहीं और से इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज करने के, 9 मई उसी की कड़ी है। ये 9 मई को आप आइसोलेशन में ना देखिए, ना देखिए आइसोलेशन में। ये एक बहुत बहुत अरसे से चला आ रहा है मंसूबा, जिसकी पेशन गोइयां पहले भी हुई हैं, लेकिन उसको हमने अमली तौर पे होते देखा है। और अब ये एडवेंचर्स हमारे लिए काफी थे। अब इससे मजीद मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम और फितने का और फसाद का। लिहाजा हमें मूव ऑन करना है इदारों को मजबूत करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए। और इस वक्त हमारे सामने जो अनफिनिश्ड एजेंडा है ऑफ द COD वो है आईनी अदालत, जिसके कयाम पर मेरा ख्याल है तमाम जो जी शऊर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मुल्क की आवाम की रिलीफ पे यकीन रखती हैं वो इस पर अपना हिस्सा डालेंगी, और उन्हें अपना हिस्सा इसमें जरूर डालना चाहिए। नवीद से ले लें, फिर सोहेल भाई आपसे ले लें। जी नवीद। देखिए मौलाना साहब के साथ मुख्तलिफ नशिस्तें हुई हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मौलाना साहब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले भी रहा है। हमारे नज़रियात बेशक अलग है, हमारे मंशूर अलग है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब भी एक सियासी जमात के सरबराह हैं, और उस सियासी जमात को भी आवाम की रिलीफ से गरज है। और आवाम की जो रिलीफ बुनियादी तौर पर इंसाफ के हुसूल के हवाले से वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
تو ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جن نشستوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ آگے نتیجہ ہم دیکھیں گے. بات ڈرافٹ تک آ جاتی ہے, بات جو ہے پروویژنز کیا ہوں گی, نکات کیا ہوں گے, اس پر آ جاتی ہے. تو وہ تو بات چیت جتنی بات چیت کریں گے اس سے بہتری ہی آئے گی, اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہی ہو تاکہ ایک اچھا جو ہے مسودہ سامنے آئے. اس وقت تو جو کچا مسودہ ہے, کوئی اپنی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی بات کر رہا ہے, جب حتمی شکل دیں گے تو اس میں سب کا جب انپٹ ہوگا تو وہ مسودہ مضبوط مسودہ ہوگا. ورنہ اب 100 مسودے ہوں گے وہ کمزور ہی رہیں گے اگر اس میں کنسنسس نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے سوال کیا ایک اور اپوزیشن کی جو دوسری جماعت ہے جس کو اب پتہ نہیں میں کس نام سے پکاروں, لیکن وہ جس بھی نام سے اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ وہ پکاری جائے, اسے اپنا حصہ مثبت انداز میں ڈالنا ہے. میں نہ مانوں یا صرف کرٹیسزم کرنے سے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے, اور صرف ایک شخص تک اپنی توجہ مرغوب کرنے سے بھی ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہے, ہم نے بھی گزاری ہے, اذیت دیکھی ہے, تکلیف دیکھی ہے, ان کی تو بہت ساری آسائشوں کا بندوبست ہو رہا ہے جیل میں. ہمیں تو اتنی آسائشیں, اتنی پریولیجز نہیں تھی, لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو کروڑوں عوام کے مسائل ہیں, جو 25 کروڑ عوام کے لاکھوں جو کیسز ہیں عدالتوں میں پینڈنگ, ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. جی سہیل بھائی, آپ اس پریس کانفرنس سے لگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنا تحریک کا حصہ نہیں بنا, یہ جو ابھی تحریک چل رہی ہے میں ایسے لگا. دوسری بات یہ ہے کہ جے یو آئی پہ یا دوسری جماعتیں جو بیہائنڈ دا فوٹو دوسری گیم ڈال رہی ہیں, جو بھی صورت ہے, جو بھی لفظ آ جائے, اگر وہ نہ ہوا تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں لایا جا رہا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک خاص بندہ بڑا آدمی دیوان صدر میں بیٹھا. اس پر آپ کیا؟ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا, آخری جملہ کیا؟ دیوان صدر میں پیپلز پارٹی زردائی صاحب بیٹھے نہیں, ہیں, آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں یہ اس کو لایا جا رہا. نہیں دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اور یہ آرڈیننس کے ذریعے میں تو حکومت کو بھی شاید بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دوں گی کہ شاید ان کی پلاننگ پہ ہمیں اتفاق نہیں ہوتا, اس کا پروسیس ہو سکتا ہے, میں اس پہ اپنی رائے رکھتی ہوں, لیکن میں یہ ضرور ان کو بھی اتنا دیتی ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ وہ مسلط نہیں کرنا چاہتے, وہ پارلیمان کے ذریعے مشاورت کے ذریعے اس آئینی پیکج کو لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کے طریقہ کار سے میری جماعت جو ہے وہ بھی ناراض رہی یا مطلب خوش نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسے اور طریقے سے, بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا, لیکن اگر اب انگیجمنٹ ہو رہی ہے پولیٹیکل ریالٹیز, پولیٹیکل پارٹیز کی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ جتنا زیادہ کنسنسس ہو, جتنا زیادہ انپٹ ہو. ہم ایک بل ہوتا ہے نا, اس پہ بھی ہم کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, ایک لیجسلیشن, ایک پیس آف لیجسلیشن. تو یہ تو آئینی ترمیم ہے ایک پیکج کی صورت میں, تو اس پہ تو جتنا زیادہ گفت و شنید ہو, جتنی زیادہ بات ہو, اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ جو ہے فار دا سیک آف امپروومنٹ ہو, تو وہ بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے. بعد میں اپنے علاوہ کسی موومنٹ کی بات کی تو میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیں میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں بھی کتنا اتفاق ہے ان صفوں میں, کیونکہ وہاں پر بھی ایک اوپینین, 2 اوپینینز ہیں, 3 اوپینینز ہیں. تو میں تو اپنے اوپینین پہ بات کروں گی, اور اگر میں دیکھوں گی کہ کوئی چیز صرف ایک میں کہوں گی کہ ایک سازش ڈریون ہوگی تو میں کبھی اس کے سپورٹ میں بات نہیں کروں گی, کیونکہ اس ملک میں بہت سازشیں ہو چکی ہیں. اب اس ملک کو بہتری کی طرف جانا ہے, اور کسی بھی معاشرے کے اندر جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ انصاف کے حصول کی ہوتی ہے ہر لیول پر. ہمیں گھر میں بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے, تو ہمیں گھر میں بھی جمہوریت چاہیے ہوتی ہے, ہم سب کو چاہیے ہوتی ہے. کوئی چیز گھر میں بھی مسلط ہوتی ہے تو خاندان کے لوگ برداشت نہیں کرتے. تو ہم جب بنیادی طور پر جمہوریت چاہتے ہیں یا جمہوری سسٹم چاہتے ہیں, جمہوری ماحول چاہتے ہیں گھر سے لے کر باہر تک, تو اسی طرح ہم انصاف بھی سب کے لیے ایک جیسا چاہتے ہیں. بھائی آپ کر لیں, پھر آپ کر لیں, 1 سیکنڈ آپ کر لیں. آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کے مطلب بات کی کہ پی ٹی آئی جو ہے انہیں کنٹروورشل بنا رہی ہے. بالکل بنا رہی ہے. اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب سینئر بیونی جج تھے تو اس وقت آپ نے ان کو کنٹروورشل کیا, ان کے حق میں بیانات دیے, پھر 3 ماہ پہلے ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا. تو آپ
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں. ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, ہم یونٹی نو پی ڈی ایم کے اندر جب پی ڈی ایم, آپ میری بات سن لیں گے بھائی, شاید پھر آپ کو آسانی ہو جائے. دیکھیں 2 جماعتیں تھیں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھیں. آئی تھنک آپ نے تاریخ کے جو اوراق ہیں نا وہ پلٹے نہیں پورے. آپ ورق پلٹ کے آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو کسی ایک ورق میں, میری بات سن لیں, ایک ورق پہ لکھا ہے کہ پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کیبنٹ میں تھی اور اس کی وجہ سے ہم یونٹی گورنمنٹ میں تھے. تو وی آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم, وی ور ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم. وہ ہم ایک, آپ کو پتا ہے میں اور آپ پلٹوں گی تو کچھ مسائل بھی ہوں گے اس میں, کچھ ہمارے جو ان کے ساتھ نون کے ساتھ تھے پرابلمز تھے. 2 جماعتوں کو فارغ کیا گیا تھا پی ڈی ایم سے, ہم خود بھی نکل گئے تھے اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. ہم ایک یونٹی گورنمنٹ کا حصہ تھے اور یقیناً اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہ موومنٹ ہونی چاہیے, ادارے کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے. اور جب یہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, جو اب قیدی ہیں اور اب اس وقت وزیر اعظم تھے, تو اس وقت وہ ایک چیف جسٹس, ایک جج کے پیچھے لگ گئے تھے. اس وقت تو نہیں تھے چیف جسٹس, لیکن وہ ایک جج کے پیچھے لگ گئے تھے. پھر ان کے اوپر ریفرنس بھی چلے گئے تھے. پھر ان کی جو وائف ہے ان کو بھی جو ہے وہ لے آئے تھے کٹہرے میں. اور ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ, خیر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عزت دیتا ہے اور یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, چاہے آپ کتنی بھی کوشش کریں. پھر یہی ہوا کہ جب انہوں نے ایز چیف جسٹس آئے تو ان کی وائف کو ساتھ کھڑا کیا, تو میرا خیال یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا تھا جنہوں نے سمجھا کہ وہ کسی کی عزت اچھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی. چاہے میں نون لیگ کو بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں پرسن اسپیسیفک ہونا ماضی میں بھی غلط تھا, آج ثابت ہو گیا کہ کتنا غلط تھا. آج وہی کام ایک اور جماعت کر رہی ہے اور بالکل غلط ہے. آئی اگری ود یو کہ کبھی بھی کسی کو آپ پروموٹ نہ کریں اور ذلیل نہ کریں. اور بلاول صاحب نے یہی کہا کہ جب ان سے سوال ہوا عمر کے اوپر تو انہوں نے کہا جی میں کوئی اس پر سٹینڈز نہیں لوں گا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کنسنسس بلڈنگ پہ نتیجے میں سامنے آئے گی. اور انہوں نے بالکل یہ کلیئر بات کی کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کہ میں کسی کی مخالف نظر آؤں یا کسی کا حمایتی نظر آؤں. تو یہ بالکل آئی تھنک کہ اپنی عمر میں 36 برس, اب ہم انہوں نے 36ویں سالگرہ ان کی ہوئی ہے کہ کاٹا ہے, تو 36 برس کی کم عمر میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے کو یہ سیاسی بصیرت ہے, یہ سوچ ہے, یہ سمجھ ہے کہ ہمیں کسی شخص کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے, ہمیں ادارے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے اور وہی وہ کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال تھا, میں نے وہ کلیئر کر دیا, وہ کبھی ورک مکس ہو جاتے ہیں. حکومت میں اتحادی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہم کیبنٹ میں ہیں پنجاب کے, گورنر پنجاب آپ کے ایک تو وہ صدر صاحب کے وفاق کے نمائندے پیپلز پارٹی کی تو ہے نا, نہیں وفاق کے نمائندے ہیں. ابھی جو ڈی سی چانسلر لگائے گئے یونیورسٹیز کے, اس پہ بھی کنٹروورشل پیدا کی گئی اور کلیئرلی میسیج ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کے کام نہیں کرنے یا ان کے ایم پی ایز ایم ایل اے کے, جیسے کہ پچھلے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں مشہور ہو رہا تھا جنوبی پنجاب میں کہ وہ اے سی یا ڈی سی کا ٹرانسفر یا وہ لگوا نہیں سکتے. بھائی ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ بات جو ہے اس نہج تک آ گئی کہ ایک پریس کانفرنس میں آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی ہدایات دی ہیں کہ اس سیاسی جماعت کے کارکنان کے یا ان کے نمائندوں کے کام نہ کریں جو سیاسی جماعت اس وقت تقریباً 70 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑی سپورٹ نون لیگ کو دے رہی ہے. اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں افسوسناک انسٹرکشن ہے, اگر تو چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کی طرف سے ہے. آئی فائنڈ اٹ ویری ڈس اپوائنٹنگ. نہیں آئی فائنڈ اٹ ویری, میرے لیے یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور کچھ عرصہ قبل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نمائندوں نے جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ساؤتھ پنجاب سے,
انہوں نے جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو اس وقت اپنی تمام تر جو تشویش تھی اس کا اظہار بھی کیا تھا، جس کے نتیجے میں چیئرمین بلاول نے ایک بڑا سٹینڈ بھی لیا تھا، اور اس وقت وہ بجٹ سپیچ بھی نہیں گئے تھے سننے، اور ٹوکن ریپرزنٹیشن پھر بھیجی گئی تھی جب ڈیپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے تھے بلاول صاحب کے آفس میں. لیکن ہم نے کئی عرصے تک بجٹ کی جو تقاریر چلی ہم اس کا حصہ نہیں بنے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی قائم کی گئی کہ جی ہم پنجاب میں ہونے والی جو پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ان کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس کو ایڈریس کریں گے. اور 100% تو اس کے نتیجے نہیں آئے، لیکن کچھ حد تک شاید ہوئے، تبھی بلاول صاحب نے کوئی امید دیکھی تو ہم پھر بجٹ کے آخری جو مراحل تھے اس میں ہم نے حصہ ڈالا. لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اس طرح کا رویہ اگر پنجاب میں ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے. ابھی آپ کے سینئر ہیں، پھر آپ آ جائیں. جی سینئر ہیں. آپ نے آئینی ترمیم کی بات کی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک مسودہ تیار کرنا ہے، JUI کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، حکومت کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، یعنی نون لیگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ مسودے پر پیپلز پارٹی اب تک کتنا کام کر چکی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے؟ کب تک آپ کی طرف سے جو مسودہ وہ حکومت کو دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سن رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اور آئینی ترمیم پیش کی جا رہی ہے. دیکھیں اس وقت ہمارا فوکس تو ہے کہ ایک ہی مسودہ ہو، چاہے 10 مسودے الگ الگ جانب سے ہوں، جو جماعت جو دینا چاہتی ہے. بلکہ میں تو کہوں گی اپوزیشن کی جماعت، ابھی بھی ذکر ہوا کہ بھئی ان پٹ دے دے ایک ڈرافٹ، وہ بھی اپنا دے دے، کیونکہ اصولی طور پر تو ان کی بھی لیڈر نے یہ مانا کہ جی یہ کورٹس ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو انڈورس کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کو لیٹر، چلے سائن نہیں کیا انہوں نے لیکن انڈورس کیا انہوں نے. تو اگر انہوں نے اس مسودے کو ایکسیپٹ کیا ہے تو اس مسودے کی اس اہم نقطے کو بھی انہوں نے انڈورس کیا ہے. اور انہوں نے بھی اس بات سے تو وکلا برادری بھی انکار نہیں کرتی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اب وہ مجبوری ہے. تو یہ تو ہماری آنریبل جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس نے بھی انکار نہیں کیا. تو اب یقیناً مسودہ ایک ہی ہوگا الٹیمیٹلی. اب وہ کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا بحث نہیں ہے. وہ جو ایک مسودہ ہوگا اس کی اونرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز لیں تو اچھا ہے اس ملک کے حق میں، اس ملک کے اندر عدالتی نظام کے حق میں. یہ ہوگا بہتر کہ اگر ایک ہی مسودے پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، جس طریقے سے 1973 کا متفقہ آئین آیا، کو سوشل کانٹریکٹ آیا، جس میں ہر طبقے کا ذکر تھا، جس میں ہر شخص کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا گیا. اسی طریقے سے 18ویں ترمیم آئی، جو کہ بلاول صاحب نے بتایا کہ جس کو ایک چیف جسٹس نے دھمکی دے کر 19ویں ترمیم لے لی اور 18ویں ترمیم کی کئی چیزیں ہمیں نکالنی پڑی، تو اب وہ ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑ رہا ہے. تو جب آپ ہمیں روکیں گے یہ نہ سمجھیں کہ ہم رک جائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے ہم اس وقت تھم گئے ہوں، ہم ڈر گئے ہوں کہ جی اب 18ویں ترمیم کو اتنا بڑا خطرہ ہے، ہمیں اس میں ڈیولوشن لانی ہے، صوبوں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اتنا بڑا پرائس نہیں پے کرنا، تو جی 19ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کر لو. تو یہ دھمکی آپ نے وقتی تو دے دی، لیکن یہ معاملہ تھما نہیں. اور اسی لیے ہمارے اندر وہ شدت ہے کہ ہم 18ویں ترمیم میں ڈالی ہوئی چیزوں کو نکالنے پر مجبور ہوئے، 19ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہوئے. لیکن اب ہم مجبور ہیں کہ ہم آئینی عدالت اس ملک میں بنائیں. بیٹا آپ آخری سوال کر لیں. یہ بتائیے گا کہ باقی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے آپ نے بات کی، سپریم کورٹ میں کیسز زیادہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر جو عدالتیں جو ہے ان کی بات کریں تو وہاں پر بھی لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے، تو اس آئینی ترمیم میں کیا اس حوالے سے بھی کوئی دیکھیں کل یہ بات ہو رہی تھی اور ہائی کورٹ کی بھی جورسڈکشن کی بات ہو رہی تھی. کئی چیزیں ہیں کورٹس میں ہر لیول پر ہے، لیکن نظام جب ٹھیک ہونے جاتا ہے نا تو اس کے اثرات نیچے تک مرتب ہوتے ہیں. تو جب یہ بہتری آپ وفاق میں دیکھیں گے، آہستہ آہستہ یہ ماڈل جو ہے وہ صوبوں میں بھی اڈاپٹ ہونا چاہیے. ہمارے تو چیئرمین نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے، صوبوں میں بھی آئینی جو کیسز ہے، سیاسی کیسز ہے، وہ دیکھے جانے چاہیے. کیونکہ
ये हम जानते हैं ज़ाती तौर पे। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है कि पता नहीं कोई 30 बरस से, कोई 27 बरस से, कोई 13 बरस से, कोई 10 बरस से, ये पूरे मेरे पास फहरिस्त है केसेस की जो साइल है वो मुंतज़िर है इंसाफ के, दरवाज़ों पे खड़े हैं। ये आपको तो मेरे ख्याल है पूरी किताबें मिल जाएंगी, इतने केसेस हैं। जब लाखों केसेस कंपाइल करेंगे तो किताबें बन जाएंगी। तो इतने सारे केसेस हर लेवल पे हैं। लेकिन अगर एक शुरुआत होगी, एक कमिटमेंट जो हमने की हुई है करने के लिए हवाले से, अगर वो पूरी होगी तो इसी को हम जो है वो निचले लेवल तक लेके जा सकते हैं। और हम समझते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स, इंसाफ का हुसूल जो है वो लोगों के लिए ज़रूरी है। जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, वफाकी आइनी अदालत कायम होंगी, तो उसके बाद दीगर सूबों में भी ये काम होगा। इसी तरीके से लोगों को इंसाफ मिलेगा। लोग जो हैं मुआशी तौर पर जो अपने आप को कुचला हुआ पाते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा इंसाफ के हुसूल में के लिए देने के लिए। जायदादें बेच दी है, जमा पूंजी खर्च कर दी है, लेकिन कुछ नहीं बचा। अब उन्हें इंसाफ चाहिए और वो उनको आज तक नहीं मिल रहा। तो अगर इस तरह का थोड़ा शेक होगा ना सिस्टम और बेहतर होगा तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। मुआशी तौर पर भी बेहतरी हम देखेंगे, समाजी तौर पर बेहतरी देखेंगे, लोगों को नफ्सियाती तौर पर सुकून मिलेगा। और जब ये होगा तो यकीनी तौर पर हम मुआशरे में एक बेहतर इन्वायरमेंट देखेंगे। तो हम समझते हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वफाकी आइनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है, और पीपल्स पार्टी अपनी इस कमिटमेंट के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी है। बहुत शुक्रिया।